बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत आखिर उस रास्ते पे जा रही है जहाँ हर रास्ता बंद है। पहले तो ये सिलसिले थे कि लोगों को पकड़ के थानों में बंद करना, मुकदमा दर्ज करना और उसके बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना। अब नए तरीके भेजे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मेरी मुराद, वो रास्ता उसके लिए मजीद आवाम खोलती जा रही है। और एतजाज एहसन साहब का कहना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन बाहर रख के इलेक्शन करवाने के ख्वाब देखने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। तहरीके इंसाफ इस वक्त जितनी बड़ी ताकत बन चुकी है, उसको अगर इलेक्शन से बाहर किसी भी साजिश के तहत रखा जाता है, उसे ना आवाम तस्लीम करेगी, ना इंटरनेशनल कुव्वतें तस्लीम करेंगी, और पाकिस्तान ये गलती करेगा और हमें तवक्को है कि गलती नहीं दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस केस को साइफर को चलाया जा रहा है, जुल्फ़िकार अली भट्टो ने भी कहा था, उन्हें अमेरिका ने धमकी दी। खुद नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भी कहा था कि मुझे अमेरिका ने इतने डॉलर का किया। तो कोई भी वजीर आज़म हो, कोई भी वजीर आज़म वक्त का हो, उसने मुल्क के साथ वफादारी का हलफ लिया होता है। अगर एतजाज एहसन के मुताबिक अगर उन्होंने समझा था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, तो ये वजीर आज़म को आईनी कानूनी इख्तियार था कि वो पाकिस्तान की कौम को आगाह करे। लिहाजा साइफर केस में सजा देना मुश्किल ही नामुमकिन होगा। दी भी गई तो अदालती फैसलों में एक दाग साबित होगा ये फैसला, और उसे बड़ी अदालतें उसी वक्त ख़त्म कर देंगी। नाज़रीन, इस मौके पर एतजाज एहसन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं और हश्तियारी हैं, और हश्तियारी को कानून कोई रियायत नहीं देती, वो ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि वहाँ से वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे, उन्हें सीधा जेल जाना होगा। और हमने माजी में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी, जब बंदा इश्तिहारी होता है और सजा याफ्ता होता है तो वो अपील का हक खो देता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिन ऊंट किस करवट बैठते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक नई हिकमत अमली बना ली है कि पाकिस्तान में MPA और MNA के हर हलके में चाहे वो गिरफ्तार रहें, चाहे उन्हें इंतकामी सजा दी जाए, 1 से लेके 8 उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, जिनमें वकला और खवातीन भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा जब जिस जमात के साथ 76% आवाम हो, उसका रास्ता रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बज़ाहिर साइफर केस में सजा भी तहरीके इंसाफ को कमज़ोर करने की बजाय मज़ीद मजबूत करेगी, और लोग समझ रहे हैं, दुनिया जान चुकी है कि इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और अदालती वक़ार को मजरू किया जा रहा है और गैर आइनी तौर पर धक्केशाही से सजा दी जा रही है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। नून लीग को नाकाम लीग बनते हुए देखना है, तो इन दिनों में आजकल जो नून लीग को अगर कोई इस वक्त जब से नून लीग बनी है सबसे कमज़ोर सतह पर आज है, यानी कि 4-5 अक्टूबर 2023 को इसकी मिसाल जिंदा है कि 2 दिन पहले मरियम नवाज ने इतवार में जलसा किया तो चंद 100 लोग खड़े हो सके, और उस पर खुद मरियम नवाज ने नाराज़गी का इजहार किया। नून लीग की नाकामियों की दास्तां खुद नून लीग की 16 महीने की कारकर्दगी है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा बता रहे हैं। इवन के शाहिद हकान अब्बासी ने कहा था हमारी कारकर्दगी ऐसी नहीं कि हम आवाम पर जान सके। नाज़रीन, अगर नून लीग के आजकल हालात देखने हैं तो चंद जिंदा मिसालें हैं कि नून लीग की क़यादत बड़ी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती।
ان دنوں شہباز شریف اور مریم نواز کی سیاسی سرگرمیاں منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طرف پورے ملک میں تحریک انصاف میں گرفتاریاں، پی ٹی آئی کے لیڈروں پر مقدمات، پریس کانفرنسیں، جعلی انٹرویو، مبینہ جعلی انٹرویو اور عمران خان کو ملزم ٹھہرانے کے لیے تمام غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے سمجھ، دوسری طرف نون لیگ کو ہیرو بنانے کے لیے نیشنل ٹی وی کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک مسلم لیگ نون نواز شریف کی 21 اکتوبر کی واپسی کا، لیکن اس کے لیے عوام میں ان کا جانا مایوسی اور ناکامیوں کی ایک داستان بنتا جا رہا ہے۔ پہلے شاہدرہ میں ناکام جلسہ کیا جسے پی ٹی وی نے دکھایا، جس کو مریم نواز کی مقبولیت کا پول کھل گیا تھا۔ پھر کل شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز نے اپنی رہی صحیح سیاست اور عزت کا کباڑہ کر لیا اور اپنی آنکھوں سے اپنے حالات دیکھ لیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کئی جگہ جلسہ کرنے گئے یا کارنر میٹنگ کرنے گئے۔ جب میڈیا نے کور کیا تو تمام جگہ پر سٹیج پر چند لیڈر تو دکھائے گئے، لیکن عوام کہیں نہیں دکھائی سکی۔ کوئی ایک ایسی کارنر میٹنگ جلسہ نہیں کر سکا جس میں ہزاروں کی تعداد ہو، اور اسے آج مسلم لیگ نون والوں نے کہا ہے کہ موجودہ اس بیانی اور نواز شریف کا بار بار ملک سے بھاگنے کہ اس حالات میں اور مہنگائی اور بے روزگاری اور 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی ناقص کارکردگی کے ہوتے ہوئے الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ کرنا کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ شہباز شریف نے کل لاہور کے اپنے ہی حلقے میں مختلف 6 مقامات کا دورہ کیا اور وہاں پہلے سے ہی یونین کونسلر سے لے کے ایم پی ایم این اے کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ 2-2 ہزار لوگ اکٹھے کریں۔ خطاب تو شہباز شریف کا جوشیلے تھے، لیکن سامنے عوام کی پذیرائی نہ ہونے کے برابر تھی، جس پر مسلم لیگ نون کے حلقوں نے کہا ایسے میں الیکشن کمپین چلائی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ عوام موجودہ حالات کا ذمہ دار نون لیگ کو سمجھتی ہے۔ شہباز شریف کمپیریٹیولی اس وقت مسلم لیگ نون میں نواز شریف سے زیادہ مقبول ہے، لیکن عوام بجلی، گیس، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت کو سازش سے گرانا اور مہنگائی کی وجہ پی ڈی ایم کی حکومت یعنی کہ شہباز شریف اور نون لیگ کو قرار دے رہے ہیں۔ نون لیگ کی سیاست اب سڑکوں سے سمٹ کر، بڑی بڑی گراؤنڈوں سے سمٹ کر، مینار پاکستان سے گلیوں اور محلوں تک اور چند سیاسی لوگوں کے ڈیرے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی سیاسی ساکھ کے تباہ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان حالات میں بھی نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ مینار پاکستان میں 10 لاکھ نواز شریف کا استقبال کریں گے۔ اسے دیوانہ کا ہی خواب کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال دیکھنا ہے کہ کیا نواز شریف 21 کو آتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں وہ آئیں گے تو سیدھا جیل جانا ہوگی، دنیا کی کوئی عدالت انہیں ریلیف نہیں دے گی۔ یہاں وہ جبکہ لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے ہی نہیں۔ اب ناظرین، شاہد حقان عباسی نے اپنی جماعت الگ بنانے کا شروع کر دیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں بہت سارے لوگوں نے پی ٹی آئی کی مبینہ طور پر ٹکٹیں لینے سے انکار کر دیا ہے، اور دوسری طرف عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان خاصی متحرک ہو گئی ہیں، اور انہوں نے پریزیڈنٹ کے کردار پر بھی شک و شبے کا اظہار کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیل بنا لیا ہے، کنٹرول سیل، جس میں ملک بھر میں مضبوط اعصاب اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کو امیدوار بنایا جا رہا ہے۔ ہر حلقے میں 5 سے 8 امیدوار کھڑے کیے جائیں گے پی ٹی آئی کے، جس میں خواتین بزرگ ہوں گے اور خصوصاً وکلاء کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ناظرین کہ اس وقت پیپلز پارٹی بشمول جماعت اسلامی، تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ سیاسی قوت کا مقابلہ الیکشن میں شکست دینا ناممکن ہے، اور سائفر کیس جو جیل میں ایک جھلک سے ڈر رہے ہیں، جسے اعتزاز احسن کے مطابق یہ بنتا ہی نہیں، یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی۔ اگر ملک کے خلاف سازش ہوئی تو وہ لوگوں کو آگاہ کرے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے اور شہباز شریف دور میں بھی ہوئے اور ڈیمالش کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے عمران خان نے اپنے حلف کی وفاداری کی۔ تو لہذا عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھا تو جا سکتا ہے، لیکن اگر سزائیں چھوٹی عدالت سے دی جائے گی، ہمایوں بشیر جج صاحب جیسے جج صاحبان سے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے، یہ سب کیس
ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے تھے اور ڈیل کر کے ہی واپس آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی خدشہ ہے کہ مینار پاکستان میں آئیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے۔ اگر ہسپتال اگر جیل میں پکڑے گئے اور نگران حکومت واقعی غیر جانبدار ہو گئی تو ان کی باقی ایک طویل عرصہ نواز شریف کو بھی جیل میں گزارنا پڑے گا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ کو پھر لندن میں ایک بڑی بیٹھک ہوگی، اس میں فیصلہ کیا جائے گا نواز شریف پاکستان جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور گرنٹروں سے اس بات کی گارنٹی لی جائے گی کہ نواز شریف کو عمران خان کی طرح جیل میں نہیں رکھنا، انہیں آزاد فضاؤں میں انتخابی مہم چلانے دینا۔ دوسری طرف الیکشن تاخیر ہونے کی مختلف اطلاعات باز گشت آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ان حالات میں الیکشن کرانا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہوگا۔ ناظرین ڈیل کرتے والوں کو عوامی مشکلات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ پہلے بھی مشرف دور میں ڈیل کر کے چلے گئے، پھر قمر جاوید باجوہ سے ڈیل کر کے چلے گئے، خواجہ آصف کے مطابق کوئی سروکار نہیں ہوتا اور یہ اپنے لیڈروں اور ورکروں کو پریشان کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ نون لیگ کی قیادت پر یہ الزام پی ٹی آئی لگا رہی ہے۔ ان حالات میں اگر نواز شریف کو عدالت سے ضمانت ملتی ہے تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ کی انوکھی مثال ہوگی جسے اعتزاز احسن نے ناممکن قرار دیا ہے۔ ضمانت کا حق ہر ملزم کا ہوتا ہے جب تک اس کو سزا نہ ہو، لیکن ایک مفرور مجرم کو ضمانت قانون کی کتاب کے تحت تو نہیں دی جا سکتی، اس کو اعتزاز احسن نے کیا۔ اور دوسری جانب عمران خان کی ضمانت کو مسلسل لٹکایا جا رہا ہے۔ سائفر کیس اور توشہ خانہ ٹھس ہوا، سائفر کیس وہ بھی ٹھس ہو گیا۔ اعتزاز احسن نے کہہ دیا ذوالفقار علی بھٹو نے خود کہا تھا کہ انہیں امریکہ سے، اور نواز شریف نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے پاکستان کے اہم اداروں کے کہنے پر تو انہوں نے کہا تھا مجھے امریکہ سے کہا آئی ہے کہ ہم اتنے بلین لے لو، تو کیا ان پر بھی سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ لہذا عمران خان کے خلاف ہونے والے مقدمات کا مستقبل مقدمات کے خاتمہ نظر آتا ہے، اور عوامی طاقت سے مقابلہ کرنے کا اس وقت طریق انصاف کے علاوہ کسی سیاسی جماعت میں اتنی سخت نہیں وہ اس عمران خان کی جماعت طریق انصاف کو شکست دے۔ اور اعتزاز احسن نے واشگاف لفظوں میں کہا عمران خان کو یا طریق انصاف کو سیاست سے آؤٹ کرنے والے ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں۔ جمہوریت عوام سے مضبوط ہوتی ہے، اگر عوام کو ہی نفی کیا جائے تو پھر جمہوریت نہیں، بند کمروں کے فیصلوں میں عوام احتجاج کی صورت میں باہر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔